السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ شاہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، دیکھو اپنے جو ایک دوست ہے جی صاحب، مدراس میں چنئی کے اندر، جی جی قادری صاحب، آج ان کا فون آیا تھا، گفتگو بھی ہوئی ہے، جی جی، ان کا کمنٹ میں بھی سوال ہے اچھا، کہ نفس ورگلاتا کیسا ہے ماشاء اللہ، اور اس پر قابو کیسا پایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ نفس ورگلاتا کیسا ہے اور نفس پر قابو کیسا پایا جائے۔ پہلے تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا، نفس کا ورگلانا، یہاں پہ 4 نفس ترتیب پاتے ہیں وجود کے اندر۔ اچھا، جی ہاں، جو ہر صاحب تصوف، صاحب طریقت، صاحب معرفت و حقیقت اس سے آشنا ہے، خانقاہوں کے اندر تزکیہ نفس کے متعلق سبق دیا جاتا ہے، الحمدللہ۔ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ نفس کی پہچان کی جائے، کس کا فعل کیا ہے، کون سی نفس کہاں سے کیا فعل کرتی ہے، کس نفس کا کیا کردار صحیح ہے نا حضرت۔ تو ورگلانے کا جو کام ہے نفس کا، وہ بعد والا مسئلہ ہے۔ اچھا، ورگلانے والی جو نفس ہے وہ کوئی اور نفس کے تابع ہے۔ اچھا، تو تمہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ کیوں ورگلا رہی ہے، جڑ وہاں ہے اس کی، ورگلاتی کیسے ہے یہاں جڑ نہیں ہے۔ اچھا، ورگلانے والا نفس خود کوئی قوت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ کیا بات ہے۔ وہ نفس کو مہرہ بنا کے استعمال کون کر رہا ہے؟ یہ ضروری ہے میرے بھائی، تو سوال کے اندر بہتری پیدا ہو جاتی ہے، اعلیٰ فکر پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور نفس کے تعلق سے جتنے بھی اصلاحات بنتی ہے، جتنے موضوعات بنتے ہیں، جتنی فکریں بنتی ہیں، یہ سب کے سب مقام مرتبہ ابدیت میں ہے۔ کیا بات، یہ در حقیقت تعلق عبد اور رب کے درمیان کے تقوی کی حفاظت میں ہے، اس کا جاننا۔ ایک عبد کی زینت اور شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کے حضور بنا رہے، رب کے تابع بنے رہے، مگر اسے رب کی تابع داری کرنے سے باز رکھتی ہے نفس۔ صحیح ہے، رب کی تابع داری کرنے سے باز رکھتی ہے نفس۔ تو کون تھی نفس؟
क्या बात है। कौन सी नफ्स तुम्हारे वजूद में ऐसी है जो कुल नफ्सों की इमामत करती हो? कौन सा नफ्स है जो इमामुल नफ्स कहलाता है? आज नया सबक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इन नफ्सों में कौन सा नफ्स है जो तुम्हारे इस हस्ती वजूद के अंदर तमाम नफ्सों की इमामत करती है? इमामुल नफ्स कहलाता है। इस इमामुल नफ्स की अगर पहचान हो जाए तो हर नफ्सों की हरकत का तुम्हें इल्म हो जाए। सही है। हर बंदिश से तुम आगाह हो जाओ साहब, वरना इस इमाम को छोड़कर मुक्तदियों को जानते बैठने से कुछ नहीं होने वाला। वो मुक्तदी पहली शब का हो या 10वीं शब का, पहली लाइन का मुक्तदी हो या 10वीं लाइन का मुक्तदी हो, उसका किरदार वैसा ही है। ये सब इमाम के मातहत है। इस पर हुकूमत इमाम की है साहब, ये सब इमाम को लब्बैक कहते हैं। क्या बात है। तो नफ्स के इमाम का जानना जरूरी है। वाह भाई वाह, बहुत खूब जगह लेकर गए साहब। अब इसकी इस्लाह कीजिए आगे। वरगलाने को मैं कहता हूं अजान देना। इमाम की इमामत का जब वक्त होता है तो एक नफ्स और है जो अजान देती, जिसे कहते तुम वरगला रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है, ये वाहिद ऐसा बांगी है, ऐसा मौजिन है, ये रब के मकसद के लिए भी अजान देता और शैतान के मकसद के लिए भी अजान देता। जब तक इमाम नफ्स की पहचान नहीं होगी साहब, तो तुम्हें इस अजान की तमीज नहीं हो पाएंगी। यहां मौजिन को खोना नहीं है, मौजिन को रद्द नहीं करना है, मौजिन बहुत जरूरी है। मौजिन की कौन सी अजान रब के तरफ से है और कौन सी अजान उस इमाम के तरफ से, यह साबित होना जरूरी है। क्या बात है। वाह भाई वाह। अगर वो अजान रब की तरफ से देता है तो तुम्हें रब की कुर्बत में लेके जाएगा वो। समझ रहे हैं आप? तो शान अब्दियत बढ़ेगी तुम्हारी, तुम्हारा हर किरदार हर फेल इबादत में आएगा फिर आप, क्योंकि जानिब रब से है ना वो, इसके लिए। और इमाम की तरफ से कभी है तो, इमामुल नफ्स की तरफ से है तो, इमामुल नफ्स की तरफ से कभी है, कभी तो नेकियां खत्म होंगी, तो खसारा है, खसारा जाएगा तुम्हारा। और तुम इब्लिस के हवालों में जाकर शामिल हो जाओगे, इब्लिस के ताबे हो जाओगे। सही है। कमाल की बात यह है कि ये इमाम बड़ा शातिर है। रब के कानून में लपेट कर, रब के कानून के अंदर लपेट कर इब्लिस के काम तुम पे लादता है वो। बहुत शातिर है ये, और बाहैसियत मुफ्ती का है, हुक्म देता है फिर। तो मौजिन को मानना पड़ता है, और तुम भी उसके मुक्तदी हो, तुम्हारा मैं होना भी उसका मुक्तदी है, तुम्हारा मैं होना भी उसी का मुक्तदी है, इमामुल नफ्स का। और तुम मान लेते हैं यार, बात तो सही है बोले। फरमान रब का होता है, काम इब्लिस से करवा लेता है बीच में से। कितना शातिर होगा ये।
اور پھر وہ امام ادھر بھی اچھا ادھر بھی اچھا. اور جب تک عبدوں کی حیات ہے نا سنیں وہاں تک اس امام کو حیات بخشی ہے. تو کیا ہے کیا ہے صاحب وہ ابلیس کا کون سا کردار ہے وہ امام, کون سا نمائندہ ہے وہ امام؟ کون سا نمائندہ ہے اسے؟ اس امام کو میں در حقیقت میں فرزندہ ابلیس کہتا ہوں. اچھا, کیا کہتا ہوں؟ فرزندہ ابلیس. فرزندہ ابلیس. ابلیس نے اپنی جانب سے اپنا گدی نشین شہزادہ نشین اسے قرار دیا ہے, اور وہ کافی ہے پوری نسل آدم کے لیے امامت کرنے کے واسطے. جیسے ہی آدم کو فقر اور خلافت کا تاج پہنایا اللہ نے, اس نے ویسے ہی اپنا ایک امام انتخاب کر لیا اسی وقت. ابلیس. آدم نے تاج خلافت پہنا, اس نے تاج امامت پہنا اس کے بیٹے نے. کون ہے, کون سا بیٹا ہے اس کا؟ اور اس بیٹے کے ساتھ میں اس بیٹے کے ساتھ میں اس کی ایک بیٹی بھی ہے. اچھا, اس کی ہے بیٹی بھی ہے. بیٹی بھی ہے. ابلیس کی بیوی بھی ہے. اچھا, بیوی اس وجود کے باہر ہے اور عمل دخل تمہارے اندر کرتی ہے, وہ کمال ہے اس کا. بیوی اس وجود سے باہر ہے اور اس کا پورا عمل دخل تمہارے اندر کرتی ہے. وہ کتنا بڑا کمال, بہت بڑا کمال. وہ عمل دخل اس لیے کر پاتی ہے کہ اس کی بیٹی اور بیٹے اندر ہے. اچھا, اس کے بیٹے کی امامت کا ممبر تمہارا دماغ ہے, اور اس کی بیٹی کی جو رائز گاہ ہے وہ تمہارا نفس امبارہ ہے. ان کرداروں کو اس طرح سے اس نظریے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ تو نیا نظریہ آیا ہوا ہے. اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ان دونوں کے ہاتھوں میں اس عالم ملک وجود کی بقا کا نظام ہے, اور اس کی بقا رب کی ربوبیت ہے. چلو وہ بھی مجبوری آ گئی رب کی, یہ دونوں کو ہٹا بھی سکتا نہیں, کام بگڑ جائے گا, سسٹم بگڑ جائے گا. پورا سسٹم بگڑ جائے گا. بیٹی کے ذریعے پورے وجود کے کل نفس کے اوپر رضاکیت کا کام کرتا ہے رب. اگر اس کی بیٹی وہاں نہ ہو تو رب رزاق نہ بنے. اس وجود میں حکومت کی سب سے پہلی پہل, اس وجود میں رب کی حکومت کی سب سے پہلی پہل جو ہے وہ رزق سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ رزق سے. بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے اسے؟
کہ دوسرے کوئی کام، دوسری کوئی باتیں، کوئی اور علم، کوئی اور خبرداری. اس کا پہلا ضابطہ ہے اصول ربوبیت کا جو تعلق جڑتا ہے نا، جیسے ہی ربوبیت کا تعلق دنیا کے اندر جیسے بچے سانس لیتا ہے جڑتا ہے نا رب، تو پہلا پہل رب کا رزاق کس حیثیت سے، رزاق کی صفت سے جڑتا ہے. اور اس رزق کو لے کر پورے وجود میں تقسیم کا جو نظام ہے یہ ابلیس کی بیٹی کا کام ہے. کتنی بڑی پوسٹنگ ہاتھ میں آئی ہوئی اس کے. بچپن سے لے کے بوڑھا ہو کے مر جانے تک اس عالم کے اندر تمام افعالیت، تمام تمیز، خیر خیرائی، شر شیرائی، یہ جو نظام ہے کبھی واحد، کبھی تقسیم، کبھی جمع، زندگی کا جو نظام ہے یہ پورا نظام جس عقل کی نظامت پر ہے نا وہ فرزندہ ابلیس ہے. کیا ہے وہ؟ فرزند ابلیس. ہاں، اس لیے فرزندہ ابلیس نے فطرت خاک پر امامت کی ہے. کس پر کی ہے؟ فطرت خاک پر. تو کون سی نفس کا ورگلانا کس فطرت سے آ رہا ہے اس کا تمیز ہونا بھی بہت ضروری ہے. فطرت خاکی سے آیا ہے، فطرت آتش سے آیا، فطرت بادی سے آیا، یا فطرت آبی ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. تب ترتیب سمجھ میں آئے گی. پھر نفس امبارہ، نفس لوامہ، نفس معلمہ، نفس مطمئنہ. آپ بتائیں صاحب، نفس امبارہ اپنے ضرورتوں کے تقاضے، اپنی ضرورتوں کے تقاضے جو کچھ بھی ہوتے ہیں نا اس نظامات وسیلیت کے اندر، وجود کی ضرورتیں، اس کی کمی پیشیاں، تو یہ اپنی خواہش اور ضرورتوں کو اپنی بقائے حیات زندگی کا جو ایسا ہے چل رہا ہے سفر، سائیکل چل رہی ہے زندگی کی، لیکن اس میں جو ضرورتیں ہیں زندگی کی لگی ہوئی، جڑی ہوئی، اس کا اظہار خیال نفس لوامہ کے ذریعے کرتی ہے. کیا بات ہے. اس وجود کے لیے، اس صحت کے لیے کیا نفع بخش ہے، کیا نقصان ہے، اس کی تمیز کرنے کا کام نفس معلمہ کرتا ہے. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کتنا ہونا، اس کی کتنا تمیز نہیں جو ہے، ہونا. بیلنس جو ہے، میزان کا کام نفس معلمہ کرتا ہے. صرف فطرت صفت خیر کی جانب ضرورتوں کو قبول کرنے کا کام نفس مطمئنہ کرتا ہے، جس میں شر نہیں ہوتا ہے کہیں. یہ جو ترتیب ہے میری نفس کے متعلق جو بتایا میں نے، کافی میں سمجھتا ہوں سمجھنے کے واسطے. بہت. اور دماغ کا جو امام ہے ان کے فیصلے کو اپنی سند سے رائج کرتا ہے، یعنی سمجھ بنا کر کہ یہ صحیح ہے، اس کو قبول کیا جائے، اگر اسی کو اوپر چلایا جائے، اسی پہ قائم رہا جائے. عادت بناتا ہے. وہ کیا بناتا ہے، کیا پیدا کرتا ہے؟ وہ ابلیس کا فرزند تمہارے اندر بیٹا کیا کرتا ہے؟ عادت کو پیدا کرتا ہے. وہ دماغ میں رہ کر کے اس لیے اس کو مقام دیا گیا کہ وہاں سے وہ عادتوں کو مقرر کرے، عادت کا کام کرتا ہے. ابلیس کی بیٹی فطرت کو رنگ دیتی ہے اور یہ عادت کو قائم کرتا ہے، وہ فطرت کو قائم کرتا ہے.
تو آپ بتاؤ دونوں کے بغیر نظام چل سکتا کیا نہیں چلتا، وجود حیات کا؟ نہیں چلتا. تو کتنا مشکل مرحلہ ہے یہ اس کی تمیز کر پانا. اس لیے کہتا ہوں میں کہ اس کے لیے صحبت مرشد ضروری ہے، حق. تاکہ روزانہ اس پہ اصلاح ہو، روزانہ بات ہو، اور اس کی زندگی کدھر جاری، کس رخ میں جاری، مرشد اس کو روز سمجھے اور روز اس کی راہ تبدیل کرے. وہ آپریٹر ہے، ڈرائیور ہے اس کا، وہ کیا بات. کس کھڈے سے بچانا ہے، کس بریکر پہ سلو کرنا ہے، غلط راستے پہ نیچے نہ اتر جائے پٹری سے گاڑی، روڈ سے درمیان میں چلے، اپنی سائڈ پہ چلے. ایک ڈرائیور ہے، آپریٹر چاہیے مرشد. بہت قابلیت ہے، کیا بات. گاڑی میں بہت قابلیت ہے، بہت کچھ لوڈ اٹھا سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، مگر آپریٹر کے بغیر نہیں، ڈرائیور کے بغیر نہیں کرتا. صحیح. بیکار ہے، وہ کھڑی ہے. کمپنی نے کتنی ہی خوبصورت چیز بنائی ہو، اس کے لیے ڈرائیور نہیں ہے تو وہ چیز کام کی. بے صفت ہے، اس کی صفت کا ظہور ہوگا نہیں، اس کی قابلیت ظاہر نہیں ہو سکتی ہے. وہ ڈرائیور چلائے گا تو ہی قابلیت اس کی ظاہر ہوگی صحیح. کہ کتنی ایڈوانس ہے یہ گاڑی. کیا بات. تو مرشد ڈرائیور صاحب زندگی کے وان کو چلانے کے لیے ترتیب سے صحیح راستے پہ، صحیح روٹ کے اوپر، اہدنا صراط المستقیم کے راستے پہ چلانے کے لیے وہ ڈرائیور چاہیے، کامل ڈرائیور. بات تو صحیح. بہت خوب. تو یہ اشارات تھے ان صاحب کے لیے، ہمارے جناب حبیب صاحب. حبیب اللہ قادری صاحب، میں ہاں، ان کا حبیب نام اللہ قادری ذہن سے صاحب نکل گیا تھا. جی حبیب اللہ شاہ قادری جی صاحب. حبیب اللہ صاحب قادری صاحب. تو ان کے لیے میں نے چند اشارات دیے ہیں، مختصر ہے یہ، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کافی ہے، یہ ہاں کافی. بہت بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے نظر سے بتایا صاحب. کافی ہے یہ. اس کو سمجھے، کیونکہ کون سا نفس کس زاویے سے، کس فطرت سے کس کو ورگلا رہا، یہ پوری دنیا کی ولی وجات نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. مگر کچھ انداز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے طور پہ اس کو سمجھ کر کے اس سے اشارات کو لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اپنی باتوں کو، اور اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. اور کس فطرت خاکی سے اٹھ کے آ رہا ہے، فطرت آتش سے اٹھ کے آ رہا ہے، اس تقاضے کے اندر، اس مدے میں، نفس کے مدے ہوتے ہیں، مدے میں دیکھو کہ یہ مدے میں خاک کی بھوک ہے کہ آگ کی بھوک ہے کہ بادی یعنی ہوا کی بھوک ہے، اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے. اگر تمہیں چاروں عناصر کی بھوک کا علم نہیں ہوگا تو نفس کی تمیز تمہارے لیے کر پانا ناممکن ہے. اس کا ورگلانا نہ ورگلانا دونوں بے معنی ہیں. اور نفس جو ورگلاتی ہے تو وہ خود اپنی ذمہ داری نہیں رکھتی، وہ تو کسی اور کی زبان بن کے بول رہی ہے، اسے کوئی اور چلا رہا ہے، اسے دیکھیں آپ. تو وہ کیا ہے؟ وہ دختر ابلیس، ابلیس کی بیٹی، اس کے تابع چل رہا. وہ اس نے بولی تو اعلان کر، اذان دے. کیا بات. وہ تو ابلیس کی بیٹی کتاب ہے بھائی. بہت خوب. ورنہ نفس لوامہ اپنی طرف سے کبھی اذان نہیں دیتی. رب کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ نفس لوامہ کو کہتا ہے. ابلیس کی بیٹی کا جو بھی تقاضا رہتا ہے وہ نفس لوامہ کو بولتی ہے، یعنی دونوں کا بانگی ایک. اب اذان خیر کی ہے یا شر کی، اس کی تمیز کرنا تمہارے ہوش پر ہے. کس پر ہے؟ کیا بات. یہ رب کے حق میں ہے کہ شیطان کے حق میں ہے، یہ تمیز کرنا تمہارے ہوش کے اوپر ہے. اب اور جس کی رجحان جس جانب ہوتا ہے اسے اس جانب کی خبریں اور تمیز زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ لیں. کیا بات. تو یہاں پہ فطرت اور عادتوں کا معاملہ بھی آتا ہے. تمہاری عادت کیسی ہے، تمہاری فطرت کس طرف جانے کی ہے، لذتوں کے طرف، شر کی طرف جانے کی ہے کہ رب کی طرف جانے کی ہے.
है। तो ये इससे बड़ी आसान हो जाती है बातें, ये तमीज़ में करे। और सबसे पहले उन लोगों से गुजारिश करूँगा, नफ्स की फ़िक्र वो बाद में करें, सबसे करे पहले जो है 4 अनासिर की फितरतें क्या है और क्या इनकी भूख है, इसे जाने। अगर 4 अनासिर की फितरतें और इनकी भूख अगर तुम नहीं जानेंगे, क्योंकि ये तमाम नफ्सें जो तकाजा करती है वो इन्हीं अनासिर के मुतालिक करती है, इन्हीं अनासिर के मुतालिक करती है। तो मैं दावत देता हूं, उन लोगों को हिदायत देता हूं कि पहले वह अनासिर की भूख की तलाश करें। ये बात कह के मैं अपनी जो है बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक या और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस्मान चिश्ती कलंदरी साहब से आपके सवालों को पेश करेंगे और उनके तरफ से जो भी जवाबात बनते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा आने वाले वीडियो में हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।